अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, गुज़श्ता 36 घंटों में ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के हवाले से कई अहम डेवलपमेंट्स हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे, पाकिस्तान से पाकिस्तानी जहाज़ के ऊपर मस्कत गए और मस्कत से वापस आए और आज फिर मास्को के लिए रवाना हो गए। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई और वो जो वाइट हाउस को कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनके एजाज़ में इशाइया था। इसका क्या मैसेज है और पूरी दुनिया इसको किस तरह से ले रही है, ट्रंप इंतज़ामिया इसको किस तरह से ले रही है। इसी तरह ये कहा गया कि हमला आवर का हदफ अमरीकी प्रेसिडेंट थे। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम इस हवाले से कोई डेवलपमेंट देखते हैं तो इसराइल लबनान के ऊपर मतवातर हमले कर रहा है। जैसे गाज़ा के साथ उसने जुल्म किया, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया, उसी वहशियाना तरीके से लबनान को टारगेट कर रहा है। मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी बैकडोर में बहुत डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं, और ट्रंप साहब के बयानात आपके सामने हैं। ये सारी सूरत हाल का आज जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फरदोस शमीम नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, PTI से ताल्लुक़ है, आप सब उनको जानते हैं। और दूसरे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आरिफ चोई साहब, आप मारूफ वकील हैं, दानिश्वर हैं और आप सब उनको बखूबी उनसे वाक़फ़ हैं। तो आरिफ चोई साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए ये ज़रा देखिएगा कि एक हमला होता है ट्रंप साहब के ऊपर और वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद होते हैं और वो मनाज़र सारे आपने देखे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं, पहले कहते हैं जिसका ताल्लुक़ नहीं है ईरान के साथ, फिर कहते हैं जी मैंने चूँकि एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर कहते हैं जी मैंने फ़लाँ कहा था, और अब वहाँ की इंतज़ामिया सारी कह रही है कि ट्रंप ही उसका हदफ थे। ये क्या सूरत हाल है? पूरी दुनिया के अंदर जो नफ़रत है वाइट हाउस के अंदर तक पहुँच गई। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार राहत साहब। ये बुनियादी तौर पर मामला बड़ा सीधा और खरा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने बाकी जंगों के अलावा या जुल्म के अलावा आवाज़ बढ़ाते मेरे भाई थोड़ा, जो किया है वो अपने तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिससे वहाँ लोगों को प्रॉम्प्ट किया है, ख़ास तौर पर जिस तरह का हमला आवर आया है, वो उनका मज़हबी पहलू, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने आप को वो उस तरह के क्राउन के तौर पर पेश किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ तौहीन आमेज़ इख्तियार किया रवैया। और दूसरा ये था कि जो अब पोप है, अब पोप उनके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया। और पोप की हैसियत आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में क्या और ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस में क्या है। तो अब ये इंटरव्यू जब हो रहा था बड़ी तफसील के साथ इसका डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनसे ये सवाल पूछे गए तो वो उन्होंने बाकायदा इसे रिपेल किया और बड़े नफरत से ये बात की। लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि ये जो असल तासुर है वो इस हमले को भी वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो ये है कि जो उनका अंदर इमेज है, अब जो इस वक्त वहाँ 60% लोग जंग के खिलाफ हैं, और जो उनका लेवल ऑफ अप्रिसिएशन जो है और जो उनकी मकबूलियत है वो इतनी गिर गई है कि शायद आज तक किसी प्रेसिडेंट की इस सतह पे ना गई हो। और इन हालात में वो कोशिश और एप्स्टीन फाइल और ये सारी चीज़ें जो है उनका पीछा कर रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इसको भी अब इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यूँ तासुर दिया है कि मैं तो ऐसा हीरो हूँ जिसने अमेरिका की ज़िंदगी बदल दी है। अमेरिका जो था ये डेड हो चुका था, इसको मैंने टाइप कर दिया, और मैं जो उनकी पॉलिसीज़ है उनका उससे बड़े ही यानी इस अंदाज में तस्वीर की है और बड़ा उसका बयान किया है कि ये तो असल में मेरी पॉलिसियों से जो अमेरिका को फ़ायदा पहुँच रहा है, उससे जो दुश्मन है वो ये कर रहे हैं, और डेमोक्रेट्स जो है वो इस पर इन्वॉल्व हो गए। या मतलब ये आरिफ चोई साहब बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। जीयर बलोच साहब, वेलकम टू द शो। आप ये सारी सिचुएशन का बहुत ही डीपली जायज़ा ले रहे हैं। मुझे पता है कि आपका माशाल्लाह बहुत स्टडी है, बड़ा एक्सपीरियंस है। आप ज़रा हमें समझाइएगा कि मामलात आप किस तरफ चल निकले हैं। लबनान पे बमबारी भी चल रही है, ट्रंप साहब के बयानात भी चल रहे हैं,
فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا. ایران امریکہ بیک ڈور بھی کہا جا رہا ہے کہ چل رہا ہے. تو یہ ہم ان سارے معاملات کو ایک لے مین کیسے سمجھیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ شکریہ راج صاحب. یس، یہ ایک دھند ہے جنگ کی اور ایک دھند ہے نیریٹیوز کی، اور اب ایک دھند اور بھی کمپلیکسٹی جو اس کو بناتی ہے وہ ہے the way Mr. Trump, the president of the strongest and the hegemon of the world، وہ ہے. تو ان تمام دھندوں کے اندر واقعی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کریے. تو جہاں تک تعلق ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں، جو کہ میرے خیال میں اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے لیکن بیٹر. جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کے اوپر فائرنگ وغیرہ کا، وہ میرے خیال ایک تاریخ ہے امریکہ کی کہ جہاں ریزنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح لون وولفز آتے ہیں. تو I don't think it is connected to any big social phenomena. These are lone ریزنمنٹ ہوتی ہے ان کے درمیان، یا وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں اپنے طور پہ ایڈیولوجیکلی. تو وہ پھر آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے کینیڈی سے لے کے، اور ٹرمپ پہ جو 2 ہوئے حملے، اوباما پہ ہوا ہے، تمام پہ آلموسٹ ایوری ون آف دیم ہیز ہیڈ ہز شیئر آف دس بیڈ لک. بٹ اٹ ہیلپس دم ایکچولی. لاسٹ ٹائم بھی جب اس کو ہوا تو وہ الیکشن سے پہلے جب ہوا تھا ٹرمپ کو، تو ہی گاٹ کوائٹ اے گڈ فلپ ایکچولی، کافی اچھا اس کو مل گیا. ابھی بھی اس کی جو ریٹنگ ہے، اپروول ریٹنگ اتنی نیچے جا رہی ہے، تو پھر دوبارہ اس کی ریٹنگ بہتر ہو جائے گی. نہ معلوم یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، دیٹ ریسرچرز ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میرے خیال ہے بیسیکلی ابھی جو کرائسس ہے، it has reached a stalemate. نہ جنگ ہو رہی ہے، وہ پاز پہ ہے، اور نہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی پاز کے اوپر ہے. اور اسٹیل میٹ کے دونوں ہی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کئی دفعہ اسٹیل میٹ اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وقت کہ لڑنے والے پارٹیز کو وقت مل جاتا ہے اور وہ پھر اپنی نئی راہیں ڈھونڈتے ہیں، یا تو لڑائی کی یا پھر امن کی. لیکن اب ہم پازیٹیو اگر سوچیں تو مے بی کہ اس سے ہمیں راستے مل جائیں. لیکن اس اسٹیل میٹ کے، کیونکہ ایک وائڈ جو ہوتا ہے، وائڈ از ایبورڈ بائی دا نیچر، اس کو فطرت بھی قبول نہیں کرتی وائڈ کو. تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یا جنگ ہو سکتی ہے یا امن ہو سکتا ہے. تو ہوپنگ کہ دونوں طرف یا تینوں طرف ریشنل ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وچ از آئی ڈاؤٹ. اسٹیٹس تو ریشنل ہیں لیکن جو ان کے ہیڈز ہیں دے آر ناٹ ریشنل. ایٹ لیسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے بات کر سکتا ہوں. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ خاموشی سے ڈپلومیسی اپنا راستہ بنا رہی ہے، بائی لیٹرل بھی چل رہا ہے کوئی کسی لیول پہ، اور ملٹی لیٹرل بھی چل رہا ہے کسی لیول پہ. تو راہ نکالی جا رہی ہے، ہوپ فلی کچھ ہوگا. لیکن لبنان میں جو اس کی ہے خون خرابہ اسرائیل کا، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی اللہ کا معجزہ ہی چاہیے، یا مسلمانوں کی اتنی اسٹرینتھ ہو جائے کہ ہم اس کو روک سکیں انشاءاللہ آگے چل کے. یعنی گل پھر موجدیں تھے یہ جناب قادر خان مندو خیل صاحب جیئر بلوچ صاحب بھی کہندے نے کہ بس کو معجزہ ہو جائے، یا پھر بیٹھ کے اجتماعی طور پہ بد دعائیں دیں اسرائیل کو، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ایک تو تھوڑا سا ذوالفقار صاحب آواز تھوڑا بڑھا دے، مجھے بہت کم آ رہی ہے آپ ان کی آواز. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں معجزے سے بات آگے نکل چکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب دیکھ رہے اس ساری مذاکرات و سازشی ساری گیم کو یا جو نام دے دو، اس میں اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے. یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ایک امریکہ نے ایک ناجائز بچہ مسلمانوں کے خلاف پالا تھا، جس کی اپنی کوئی نہ عزت ہے، نہ اس کی اوقات ہے، نہ اس کی کوئی سنوائی ہے. یہ بات ان سارے مذاکرات میں طے ہو گیا کہ ایک ملک جو براہ راست جنگ میں ملوث ہے، پورا اسلامی ممالک میں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو بھی کوئی پوچھا جائے کہ بابا تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یعنی کوئی پوچھ ہی نہیں رہے. یہ ان کی اوقات تو دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اور یہی اوقات امریکہ کے اندر جو عوامی رد عمل ہے، جو بتا رہے ہیں کہ 80% لوگ ٹرمپ کے خلاف ہے،
اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں خواہ تم لوگ اتنا سب کچھ یہودی ملک کو، جو ابھی پچھلے دنوں میں ایک جو انہوں نے جو کرسچن کا جو ایک وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ بناتا ہے مجسمہ، ان کی جو بیرمتی کی ہے ایک اسرائیلی فوجی نے، وہ بھی ایک بڑا ریئیکشن ہے امریکہ میں کہ بھائی ان لوگوں کے لیے یہ تو کسی اور کی دن کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تو کر رہے ہیں، یہ تو اب کرسچن مذہب کے خلاف بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل میں پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں اور دوسرے پروگرام میں اس بات کی بالکل 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ مذاکرات اور یہ اس کا حل تو ہونا ہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ ایک اور آپ کو بتا دوں، ابھی 2 دن پہلے ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو دوسرے ممالک کی جو پروازیں تھی وہ انہوں نے بحال کر دی ہے. اب آپ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں تو خیر مجھے آ رہا ہے، لیکن اب اگر کوئی مذاکرات کامیاب ہوا ہی نہیں ہے اور ایران نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ کھول دی ہے، تو کہاں ہے وہ امریکہ، کہاں ہے وہ 159 جہاز تباہ کرنا، کہاں ہے ان کی ایئر فورس اور نیوی کو ختم کرنا؟ تو یہ ساری چیزیں تو غلط ثابت ہو گئی ہے. اور پھر غلط ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ایران بھی ڈر نہیں ہے. وہ کل جیسے مسقط گئے، پھر اس کے بعد پاکستان آئے، پھر پاکستان سے وہ روس چلے گیا، وہ بھی باقاعدہ انٹرنیشنل جو روٹس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں وہ طے ہو چکی ہے. صرف اپنی عوام کو، اپنے ملکوں کے عوام کو، جو کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میری جیت ہو گئی ہے، ایران کہتا ہے میری جیت ہو گئی ہے، وہ ساری عوام کو جیت کے چکر میں یعنی عوام کو مطمئن کیا جا رہا ہے، کا شکار ہے. عوام کو تو محرکات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے. عوام کو مطمئن بھی کیا جا رہا ہے اور فیس سیونگ بھی دی جا رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ جو ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اتنے دن لاک ڈاؤن لگا رہا، تو آپ کے خیال میں کوئی آفیشلز کے درمیان کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میں پہلے کوئکلی کامنٹ کر دوں. یہ جو آپ نے بھی بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر مبینہ طور پہ ایلیجڈلی ایک حملہ ہوا، دیکھیں اس وائٹ ہاؤس کے جرنلسٹ کے کورسپونڈنٹس کے ڈنر میں، اگر تو یہ واقعی ہوا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس، اور میرا خیال ہے یو ایس سیکرٹ سروس جن کا کام ہے فل ٹائم ملٹی لیئرڈ پروٹیکشن دینا ٹو دی سٹنگ پریزیڈنٹ، تو وہ پھر کیسے ناکام ہو گئے؟ کیونکہ بندہ تو ایک سائڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا اسی ہوٹل کے. اور اگر یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it could also be a false flag operation، تاکہ تھوڑی سی سمپتھی گین کرے اپنا ٹرمپ اپنے عوام کا کہ دیکھیں جناب، مجھے اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور میں تو آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو آپ کی اکنامک انٹرسٹ کے لیے میں یہ سارا کام کر رہا ہوں اور مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوکل وہاں پہ لوگوں میں ایک اچھی سمپتھی ویو کریٹ کی جائے. تو لہذا یاد رکھیں، امریکہ میں اور بھی ایسے ممالک میں جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے جو میری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کے جواب میں. دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ جو ایرانین فورن منسٹر واپس عمان سے پھر آئے پاکستان میں 3-4 گھنٹے کے لیے، اور انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی سینٹر ہے فار دس میڈیشن، اور یہ جو فیسلیٹیشن کا ہم نے ایک ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو بائی پاس وہ نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کو آن بورڈ رکھا ہوا. پھر یہاں سے وہ روس چلے گئے، تو پھر انہوں نے بڑا شکریہ ادا بھی کیا بعد میں پاکستان کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمیں فون کال کریں، ہم سے ڈائریکٹلی بات کریں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا صبح وہ کیا کہتا ہے، شام کو وہ کیا کہتا ہے. لیکن having said that، میں سمجھتا ہوں جو آپ کا بیسک سوال ہے، بالکل I have a feeling پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بالکل آن بورڈ ہے، ایک ایک قدم کے اوپر they know exactly what is happening، اور وہ بالکل اس میں انوالو بھی ہے اس پروسیس میں. کہاں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایرانین ہم سے ایڈوائس بھی لے رہے ہیں، ہم بھی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے، یہ کریں تو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. مطلب ہم تو نیوٹرل آربائٹرز جو ہیں ہم اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ
behind the channel, back door, under the table, over the table, بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک بات صرف ہے. یہ چیزیں کھل کے بتائی نہیں جا رہی. یعنی آپ کا بھی خیال ہے کہ بہت بڑے لیول پہ ایک بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے یا نہ نکلے، بہرحال یہ نتیجہ تو نکلا کہ ایران کے اندر زندگی معمول پہ آ گئی، ان کے ایئرپورٹس کھل گئے جیسے مندوخیل صاحب نے کہا، اور ایرانی قوم کو تھوڑا سکون ملا. اور چلو دوبارہ سے کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان نے بہرحال یہ کریڈٹ تو کوئی نہیں چھین سکتا کہ وہاں پہ لائف ایک طرح سے نارمل ہونے جا رہی ہے. نقوی صاحب آپ نے بھی ان دنوں میں بڑی تحقیق کی ہے سنا ہے، اور ہمارا بھی شو ظاہر ہے ہفتے کے بعد آج پہلا دن ہے، تو آپ ذرا اپڈیٹ ہمیں کریں کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ پاکستان کے سارے کریڈٹ ہی پاکستان کا، ڈسکریڈٹ صرف عوام کا ہے. اچھا. کہ خاص طور پہ اسلام آباد شہر پس گیا اس چکر میں. ٹرمپ نے اپنے لوگ نہیں بھیجے کہ میں قوم کا خرچہ کیوں کروں، اور ہم نے 199 بلین جو ہے وہ اپنے لوگوں کی روزگار بند کر کے ضائع کر دیا. چھوڑے وہ، پہلے پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کا موضوع ہے اس کے لحاظ سے قادر مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ہوائی حدود کو کھولنے سے یا پروازیں کھولنے سے ایران کے شہریوں کو فائدہ ہوا. نہیں، ایران کے پروٹیکشن کا اضافہ ہو گیا. اسے کہ اب کوئی میزائل فائر کرنے سے پہلے انہیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم جنگ شروع کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ ایٹ دیئر اون وش. اس سے کہ وہ ایرانینز بڑے انٹیلیجنٹلی موو کرتے آئے تھرو آؤٹ دا وار. انہوں نے جا کے مسقط میں جو میٹنگیں کی، انہوں نے اپنے ساتھ میں لا لیا کہ اس کو تمام عرب اسٹیٹس کو، لٹورل اسٹیٹس کو، جو ان کو جو یوز کر رہے تھے اپنا ہرمس پرشین گلف کو، کہ بھائی تم لوگوں کو سب کا نقصان ہو رہا ہے، ٹریڈ تم سب کی افیکٹ ہو رہی ہے، امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ وہاں سے تیل بیچے گا امریکہ کے زیادہ، تمہارے پاس ڈالر بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. یاد ہے نا ابھی ابو دھابی نے ڈالر مانگے امریکہ سے، تو کہا عقل کے ناخون دو. وہ عقل کے ناخون 2-3 کو تو آ گئے، اب وہ بھی جو ہے ہٹ گئے. تو یہ بھی بڑا عقل مندی کا اسٹیپ ہے. اب وہ جائیں گے روسیا بھی اور چائنا بھی. ویسے نقوی صاحب یہ ایڈوائس فیلڈ مارشل نے کیا انہیں کہ ایسا کریں؟ جی بالکل. فیلڈ مارشل کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. عقل کل ہے. ویسے بھی یہ سستا ہے، جو سوچیں گے اس کو کون سوال کرے گا. میں تو آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں. جینیس آف دا سینچری نہیں، ایرانی ایڈمٹ کر رہے ہیں، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں. جینیس آف دا سینچری کے لیے بھی نامینیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کون سی بات ہے؟ میں تو نہیں ڈینائی کر رہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے، آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا پاس ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ان کی طرف یہ عقل والی باتیں ڈالی جائیں. تو آپ نے وہ ساری نہیں بڑا وہ بھی بہت جینیس ہے. دونوں مل کے گائیڈ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کے سول ملٹری دونوں لیڈرشپ گائیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اس وقت 2 اسٹار جنرل ہوتے تو اس جملے پہ میں آپ کو 3 اسٹار بنا دیتا. آگے چلتے تو ایک ہی جملے تھے، اسی ایک جملے پہ آپ 3 اسٹار جنرل بن جاتے. کون سی ایسی بات ہے؟ بات یہ اس ملک کے اندر فیشن ہے، ہم اپنے مسائل کو دیکھتے نہیں ہیں، دوسروں کے مسائل کو دیکھتے ہیں. ہم مسائل کو دیکھتے نہیں، ہم مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ وہ 15 بلین کی ریفائنری بھی دوبارہ آ جائے گی. وہ 100 جہاز جو JF-17 جس کی بنانے کی سکت ہماری 15 جہاز سالانہ ہے، اس کے 100 جہاز بھی ہم بیچ دیں گے. ہمارے ملک میں ابھی تک تیل کی اتنی نکلنا ہے تیل کہ ہم لارجسٹ ایکسپورٹر بن جائیں گے. ابھی تک تو کنواں ملا نہیں، گیس ملی نہیں. اعلان پہلے ہوا، ریئر ارتھ منرلز میں ہم سب سے آگے ہیں دنیا میں. تو خواب دکھانے اچھی بات ہے، عقل مندی کا کام ہے، لیکن میرا اصل زمینی حقیقت جو ہے وہ آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے. پروگرام کا موضوع جو ہے وہ یہ جنگ ہے. میں قادر مندوخیل صاحب کی اور باقی شرکاء کی، غلام رسول صاحب کی بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ جنگ بند ہو گئی ہے. اب جنگ دوبارہ نہیں شروع ہونے والی. اچھا جی. اب جو چیزیں ہیں کہ موضوعات جو سب سے زیادہ ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کو وکٹر لگنا ہے. دونوں کو نہیں لگنا، صرف ایک کو وکٹر لگنا ہے.
دوسرا تو وکٹر ہے, پوری دنیا کی نظر میں وکٹر ہے, آپ کچھ بھی کر لو, ساری دنیا کہتی ہے کہ ایران جنگ جیت گیا, اس کو کوئی تمغہ کوئی چاہیے اس نیگوسیشن سے. تو ایک تو میرا جو ہے ان لوگوں سے اختلاف دو کا نہیں ہے, ایک آدمی ایک کا مسئلہ ہے, وہ ایک بھی جو ہے اس کو لالے پڑے ہوئے نومبر کے الیکشن کے. اگر he doesn't come out looking victor, he will lose his majority which he is going to lose anyway. جو ان کے ساتھ ابھی تک امریکن سروے دکھا رہے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ they will lose their majority in both the houses. اور وہاں گورننس مشکل ہو جائے گی. تو زیادہ کرٹیکل ٹرمپ کے لیے ہے, اور ٹرمپ کے لیے سب سے زیادہ کرٹیکل جو موضوع ہے وہ نیوکلیئر ہے, جس کے لیے جنگ شروع کی تھی. اس کا حل سب کو پتہ ہے. ایران کا سارا ذخیرہ جو ہے وہ یا پاکستان کے پاس آ جائے گا, یا رشیا کے پاس آ جائے گا, یا چائنا کے پاس آ جائے گا, اور وہ ان کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو ریلیز کرتے رہیں گے جب ایک بینک کے طور پہ. اوکے, ایوری ون نوز کہ امریکہ کو نہیں دیتے وہ. اچھا بلوچ صاحب, یہ کمپرومائز اچیو ہو جائے گا. It's just a matter of نقوی how صاحب it is negotiated. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا جی, مجھے آگے بڑھنا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ایران کے ایک واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ویدر وارفیئر, یعنی اسرائیل پچھلے 100 سال سے ایران کو فوکس کیے ہوئے ہے, ایران کی اہلیت کو, قابلیت کو, کیپیسٹی کو, ان کے ایٹم کو. ایون ویدر وارفیئر پہ بھی اس نے اتنا کام کیا 40 سال کہ ایران کے اندر بارش نہیں برسنے دی. یعنی ایرانی واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو بادل آتے تھے یہ اس کو مولڈ کر کے دوسری طرف لے جاتے تھے. انہوں نے سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی تھی اور اس کو بھی کنٹرول کرتے تھے کہ ایران کو پریکٹیکلی بنجر کر دیا جائے. اور اب وہاں پہ جو 13 اڈے تباہ کیے گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں, کلائمیٹ چینج کا کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے, تو اب بارش ہوئی ہے. یہ ایران کے واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایران کو اس لیول تک فوکس کیا گیا تھا, انتقام کا یہ لیول تھا اسرائیل کا, تو اب اسرائیل اتنی آسانی سے اس معاملے کو ختم ہونے دے گا؟ اتنی بڑی فیلڈنگ لگی, اتنے 100 سالوں کے بعد ایک صدر ان کو دستیاب ہوا, پھر ایپسٹین فائلز کا اتنا بڑا بوجھ لادنا پڑا, پھر اس کی بلیک میلنگ, پھر اس کے نزدیک فیلڈنگ, پھر اس کا دماد, اور پھر یہاں پہ ایک پورے عرب کنٹریز, اور پھر سارا پوری فیلڈنگ. تو کیا گریٹر اسرائیل کا خواب لے کے اسرائیل واپس گھر چلا جائے گا؟ یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے, and I like it. Thank you for anticipating my mind always. راز صاحب, I appreciate you. کیونکہ ابھی جو میں جس پہ سوچ رہا ہوں, اور جس کی دعا ہم سب کو کرنی چاہیے, اور ایک ایسپریشن بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا. گریٹر اسرائیل دفن ہو گیا, ڈوب گیا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر, اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے. اب اسرائیل کی تباہی کا آغاز ہو چکا. یہ جنگ آخری جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے ایران پہ. اس کے بعد بار بار میں کہتا ہوں, اور بڑی کنوکشن سے کہتا ہوں, اور یہ کنوکشن صرف جذبات سے نہیں, جیو اسٹریٹجک کیلکولیشن سے ہے, کہ اب امریکہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ لڑے. اسی وجہ سے ایک چھوٹی لڑائی تمام معصوم لوگوں پہ اس نے ساؤتھ لبنان میں شروع کی ہے, کیونکہ لڑائی تو چاہیے اسرائیل کو فار اٹس سسٹیننس. اس کا جواز ہی لڑائی ہے, اس کا جواز ہی خون خرابہ ہے, اور اپنے سے کمزور سے لڑائی, اپنے سے کمزور کا خون خرابہ. لہٰذا اب آپ یقین کر لیجئے, ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پروسیس شروع کیا ہے الحمدللہ پاکستان نے, جس نے بھی کیا ہے, irrespective of the person sitting wherever he is. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایک کلیکٹیو پروفیشنلزم کی انپٹ ہوتی ہے, ایک کلیکٹیو وزڈم بھی ہوتی ہے. ایک شخص جو آگے بیٹھا ہوتا ہے صرف وہ نہیں سوچتا, ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, اس کا نام ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے پاکستان ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن, جو ہماری سوچ ہے تمام کی, جس میں تمام جو صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہن رکھتے ہیں, بڑے بڑے مقرر بھی ہیں, تو
اب مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایٹ دیٹ لیول جہاں وہ ایونٹس کو شیپ کر رہا ہے, جہاں وہ مستقبل کے آنے والے خدوخال جو ہوں گے ورلڈ آرڈر کے, اس میں مکمل طور پہ شامل ہے. امیجن کیجئے کہ ہم بھی اسی طرح سے منہ اس طرف کر کے بیٹھے ہوتے آج, کیا ہوتا؟ پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے ہمارا جس کو وہ چاہتے ہیں. نو, لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. یہ ہر دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ اس بحث کو سیاسی رنگ انٹرنل کے ساتھ دیا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو ہم بالکل بائی پارٹیزن کے طور پہ ایز اے نیشنل انڈیور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کر رہے ہیں, اور اگینسٹ این ایول مودی اینڈ ایول نتنیاہو. بڑی بات ہے, بڑی بہادری ہے میں سمجھتا ہوں. اٹ ریکوائرز گٹس, اٹ ریکوائرز مورل پاور and a power of conscience. ضمیر کی طاقت چاہیے آپ کو, عقل کی جو ہے وہ طاقت چاہیے. اور اس وجہ سے مسلمان ملکوں نے آپ پہ اعتبار کیا, دنیا نے اعتبار پہ آپ پہ کیا کہ آپ کریں. اور اعتبار تبھی ہوتا ہے جب آپ اعتبار کے قابل ہوتے ہو, آپ میں قابلیت ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. اتنی بڑی دنیا ورنہ پاکستان کے ساتھ نہ چلتی, اتنے دور تک نہیں آتے اگر ہم میں وہ خرابیاں ہوتی جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا والے بتاتے ہیں ہمیں. تھینک یو. مجھے اس کا جواب رانا صاحب مجھے جانا ہے. میں نے کہا تھا کہ میرا ایک اور میٹنگ ہے اگر ہے, ورنہ میں ویسے بھی چلا جاؤں گا. اگر اجازت ہے تو تھوڑا میں نہیں جو آپ دے کے چلے جائیں, ویسے تو آپ کا جانا اچھا نہیں لگے گا. نہیں میں مجبوری تھی, میں نے کل سے گزارش کی پہلے سے ٹائم تھا. دیکھیں جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ سچ ہے اور کچھ بیانیہ ہے. کمیٹی آف پیس میں جانا پوری قوم کی جو خواہشات تھے اس کے خلاف تھا. اچھا جی. اگر اس چیز کو ابھی بھی سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندی کا فیصلہ تھا تو میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. رکھیں جناب, آپ جس طریقے سے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت کو جو کہ بچر آف پیلسٹائن کا ساتھ دے رہا تھا. نہیں, we are not discussing that. We are discussing what we are doing now by Iran, sir. آپ میں نے وہ نہیں کر رہے. We are not discussing that. ویسے نقوی صاحب ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم تھڑے پہ بازاروں میں جلسوں میں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا, شخصیات اور ذہن وہی ہیں سر. خارجہ پالیسی میں یہ جذبات, نفرتیں, رومانس نہیں چلتا. نتیجے میں زیادہ نہیں, جدھر ہم پہنچے ہیں اور جہاں ہیں اس وقت پاکستان کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بریلینٹ رول جو رہا ہے وہ ہے جو انہی نے ٹائٹ روپ واکنگ ایکٹ کیا ہے, سعودی ڈیفنس پیکٹ ان اپرووڈ بائی دی پارلیمنٹ, اینڈ ایران کے درمیان جنگ کا حصہ نہ بننے کا. وہ قابل ستائش ہے. ڈیفیکلٹ ایکٹ. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ یا کسی شخصیات کے پیچھے نہیں, سب سے نقوی صاحب دیکھیں میں آگے چلتے ہوئے اس وقت جہاں ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں ایک نہایت اہم کردار ہم نے گلو بھی ایڈ کرنا ہے مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کا. ہمیں یو اے ای اور سعودی عربیہ کی ڈسپیوٹ کو بھی ریزالو کروانا ہے, ورنہ جب تک یہ بیچ میں خنجر رہے گا اسرائیل کا وہ ہے. بڑی اچھی تجویز ہے. جاتے جاتے ایک جملہ اور اجازت, جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, لیٹس ناٹ انڈر پلے اٹس رول. The nation which was created in 1948 آج اس کا حجم دگنا سائز کا ہو چکا ہے in 50 years. وہ 65 کے بعد اپنے ایریا کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اس نے آپ کو تمام عرب اسٹیٹ سے ورچولی ریکگنائز کرایا ہے. جارڈن is their friend, Egypt is their friend. They are not treated as enemies. There is no such thing as a Muslim ummah. اوکے نقوی صاحب آپ کا بیانیہ بھی آ گیا, آپ کا نیریٹو بھی آ گیا. جاتے جاتے دو باتیں میری اور سن لیں. آپ کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر بھارت بیٹھا ہوا تھا ڈیرے ڈال کے. بھارت وہاں سے آؤٹ ہوا, سعودی عرب سے آؤٹ ہوا, قطر سے آؤٹ ہوا. وہ
ایران کے اندر پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا, پوری پورٹ لے کے, پوری سڑکیں $1 بلین کی اس نے بنائی تھی, وہ $1 بلین کی سڑکیں آج پاکستان استعمال کر رہا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کریں. وہ جس ایگریمنٹ کی آپ بات کریں, سنیں, جس ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات اچھی ہوئی, کچھ یہ جو پالیسی ہوتی ہے خارجہ پالیسی, یہ کسی رومانس یا نفرت یا غصے یا جذبے یا اس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کہیں پہ آپ کسی کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم لے رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ شاٹ مار رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ ترلا کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ تھوڑا سا اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کا اینڈ کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ بیسیکلی اصل چیز ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہوا, اس کے نتیجے میں آپ جا کے وہاں پہ بیسس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. آپ نے سعودی عرب کو بچایا, آپ نے پاکستان کو بچایا, آپ نے ایران کو بچایا, آپ نے قطر کو ساتھ ملایا. تو اگر یہ ایک بلڈ ہو جاتا ہے, ایک پورا ایک بلاک بن جاتا ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ 1 گھنٹہ پورا اپریشیٹ کرنا پڑے گا. 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو فیلڈ مارشل کو. کہنے کی اجازت ہو, آپ کی بات تو میں نے تحمل سے سن لی. سر, کسی بے وقوف آدمی نے کہا تھا, let follies of others not be your base of victories. Thank you. جناب عارف چوئی صاحب, اور پھر باقی دوستوں کو میں تکلیف دیتا ہوں. جی عارف چوئی صاحب. نہیں, ہر معاملے میں فرق صرف پیراڈائم کا ہوتا ہے اس وقت. اور میں یعنی پاکستان جس حالت میں ہے یا پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اسے ہمیں بطور پاکستانی کے اوور آل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم اسے اس طرح کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں یا شخصیات کے ساتھ اسے وابستہ کرتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ وہ جو مقصد ہمارا حاصل کرنا ہوتا ہے قومی یکجہتی کا, وہ ڈوب جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بڑی ضروری ہے, جو میرا پیراڈائم مجھے کہتا ہے, یعنی بتاتا ہے کہ اس میں جس انداز سے میں دیکھتا ہوں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا اور بہت مارکت والا کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم بڑا کام کرتے ہیں تو وہاں دشمن جو ہوتا ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے ہمارے اس کام کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے, اور اس کے جیلسی بھی ہوتی ہے, اور یہ ساری سازشیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت چونکہ اسرائیل موجود ہے اس سارے وسائل کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ کہ جو اس کی امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, باقی پوری دنیا کے اندر پیسہ اس کا, وسائل اس کے, ٹیکنالوجی اس کی وہ چل رہی ہے. اس اور ساتھ ہندوستان کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی موجود ہے اور ایک مشترکہ مفادات بھی موجود ہے. ان حالات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب آنے والے دنوں میں جب ہماری جتنی زیادہ گڈ ول بنی ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی اندرونی صورتحال پہ توجہ دینی ہوگی. اب زیادہ ہیومن رائٹس کے معاملات, ہمارے ہاں مہنگائی کے معاملات, ہماری معیشت کے معاملات اور ہمارے ہاں ہونے والا ظلم یا بربریت, جسے جو جس انداز میں بھی کوئی کہتا ہے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا اور اس پہ لوگوں کی نظریں زیادہ ہوں گی. ان حالات میں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں پاکستان کی اندرونی معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ جسے ہم ایک شخص کا کہہ کے ختم کر دیتے ہیں. ایک شخص کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوور آل ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر کس طرح کی تنقید ہوگی. آخری صرف اتنا کہوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنت ایک طرف اور ہمارے اندر کے معاملات جس میں ہمارے یہی قیادت جس کی بڑی بیجا ہے, کوئی قیادت جو ہے دنیا کی نظروں میں کہیں بہت زیادہ نیچے گر نہ جائے جب ساری دنیا اس کی طرف دیکھے. اس خیال سے اتنے بڑے برگیٹ صاحب, یہ جو بڑا بریک سا کام ہو رہا ہے, کہیں پہ ہمارے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ سے الگ کر رہے ہیں, کہ اس امریکہ کی ایران سے دوستی کرائی جائے, جنگ بندی کرائی جائے. اسرائیل کے اندر یہ بڑا چرچا ہے, بڑا رونا دھونا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں, اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل نے بڑی سمارٹلی جو ایران اسرائیل جنگ تھی اس کو امریکہ ایران جنگ میں تبدیل کر دیا, بڑی سمارٹنس ہے. اسی طرح کا کام کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران صلح ہو جائے, اور آج اسرائیل اس میں ڈسکس نہیں ہو رہا فرینکلی اسپیکنگ, تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے, اور پاسبل
ब्रिगेड साहब इसको ये क्वेश्चन है सर, आप जवाब दे दें सर। जी मेरे से पूछ रहे आप? जी जी I don't know, जैसे जी ब्रिगेड साहब, आप बता दें, जीयर बलोच साहब से बाद में पूछते हैं। अच्छा जी, मुझे अब 2-3 मिनट दें काइंडली। सर। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता हूँ कि जंग जो है वो खत्म हो गई है। एक सीज फायर चल रहा है और ट्रम्प ने सीज फायर की जो एक्सटेंशन है वो जारी बात है, उस पर कोई डेडलाइन नहीं है, फॉर द टाइमिंग तो इंडेफिनिट है। लेकिन नोइंग हिज पर्सनालिटी, नोइंग हिज स्टाइल, कोई पता नहीं होता कि किस वक्त उसका ज़हन कुछ और उल्टी तरफ चल पड़े। इसराइली जो है वो भी उन पर बड़ा जोर डाल रहे हैं कि वो जंग जो है दोबारा शुरू करना चाहते हैं ईरान के साथ। और ठीक है, अभी वो टाइम दे रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक जो अपना डिप्लोमेसी का जो शटल चल रहा है उस पर वो भी दे रहे हैं टाइम। अच्छी बात है, टाइम देना चाहिए और हम भी पूरी कोशिश करें कि मामला खराबी की तरफ दोबारा ना जाए। वो अलग बात है कि ठीक है, ईरान ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैनॉट ट्रस्ट ट्रम्प, यू कैनॉट ट्रस्ट इसराइली, क्योंकि उनका अपना एक लार्जर एजेंडा है। नंबर 2 ये है कि अगर कोई हम ये समझते हैं कि इस जंग से इसराइल को तबाही तो बहुत वहाँ पे हुई है कि जनाब अब वो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है वो जनाब मैं भी शुरू में ये कहता था कि वो तो दफन हो गया अब नए हुकूमत में, अगर हो भी गया फॉर द टाइम बीइंग, डूब भी गया, लेकिन जिस तरह की उनकी वो सोच है, जिस तरह की उनकी एंटी मुस्लिम और ये तमाम चीज़ें हैं, तो देयर इज एवरी चांस को इसको कुछ अरसे बाद रिवाइव करेंगे और फिर उसी तरह चल पड़ेंगे जैसा वो थ्रू पिछले 40-50 साल में कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कशी और जेनोसाइड वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, एक तो जो मैं चेंज देख रहा हूँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि इस जंग से जो पॉजिटिव चीज सामने एक आई है कि, और जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो 8-10-12 बेसेस है अमेरिकन के, कभी हम सोच सकते थे कि उनको टारगेट किया जाएगा और वहां बड़े पैमाने पर तबाही होगी। अब अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि जनाब वो तो जो इतनी तबाही वहां पे हुई है उसको कवर में रखा गया था और डिटेल जो है वो नहीं बताई जा रही, जिस तरह उनका तरीका अमेरिका का को वो दबा के रखते हैं अपने नुकसान। नंबर 2 ये आपने भी जिक्र किया, पूरी दुनिया पिछले 24 घंटे से बात कर रही है कि ईरानियन ने यार कमाल कर दिया कि वो जो हम भी कहते थे कि हमें चक्कर में लगाया हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर एक नैरेटिव बन रहा है और ऑन ग्राउंड पता लग रहा है कि जी वहां पे उन्होंने हो क्या रहा था, वहां हो क्या रहा था, वेदर वारफेयर चल रही थी। कादर मंदो खेल साहब, आप जरा बताइएगा कि क्या जंग का जो मामला है, क्या इसको इतना आसानी से, जो मैंने पहले सवाल किया था जीयर बलोच साहब से, सेम क्वेश्चन टू यू, कि क्या इसराइल इतनी आसानी से जाने देगा सारा मामला? देखिए, पहले तो मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही है कि ग्रेटर इसराइल की जो बातें हो रही थी, आप मुझे बताओ मुसलमानों के ऊपर ग्रेटर इसराइल कैसे बन सकती है? पहले तो मैं ये इस चीज से समझने से कासिर हूँ। ये ख्वाहिश इनकी गलत, वो ये समझ रहे थे कि अमेरिका बदमाश हमारे साथ है, हम जो मर्जी दुनिया में कर ले, वो अपने साथ अमेरिका को भी बेइज्जत करा दिए। वो कहानी तो अब भूल जो किताबों में आपको लगेगा ऐसी ख्वाहिश थी किसी की, जिस तरह मोदी का जो है ना वो ग्रेटर इंडिया या कौन सा हिंदुस्तान के नाम से वो सोच रखते, वो समझ वो कहानियां तो खत्म हो गई। ये कहानियां भी खत्म हो गई है कि जो इजराइल बदमाशी करता था मिडिल ईस्ट के ममालिक में, वो बदमाशी भी इनकी खत्म हो गई है, क्योंकि अमेरिका बदमाशी नहीं कर सका तो उनकी तो कोई औकात नहीं है। ये हो गया दूसरा चैप्टर क्लोज। तीसरा चैप्टर ये आ रहा है कि जब ये दो कतर, यूएई और सऊदीया और ये सारे ममालिक जब अमेरिका से दिफाई मुआहदे करते थे कि हमें आप बचा लो, वो बचाना भी वो भी माजी की कहानी बन गई कि वो अमेरिका खुद अपने आप को नहीं बचा सकता है तो उनको क्या बचाएंगे, ये भी कहानी खत्म हो गई है। वो भी जो उनका जो एक बेड़ा आया था पहले वाला, उसकी भी अभी खदोखाल पता नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि उनको हिट किया है और उसको वापस भेज दिया है, यानी उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, वो भी खत्म हो गया। ट्रम्प तो 2 जहाज तो मान रहे कि F-15 2 जहाज गिराए गए, मगर ये जब मुकम्मल जंग खत्म होगा तो आगे पता चलेगा कि मजीद इनके कितने जहाज खत्म हो गए, क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग की भी
وہ 6 جہازوں سے لے کے کل میں اس کا بیان دیکھ رہا تھا بولا 11 جہاز گر گئے. تو وہ خود میرے خیال میں عمر کس حصے میں کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں ماضی کا قصہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ جو ماضی میں ایران ہندوستان کے اوپر ریلائی کرتا تھا یا روس کے اوپر کرتا تھا, اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم اگر بچا سکتے ہیں یا ہمیں اگر فائدہ ہو تو اپنی ایٹمی ملک ہمسایہ ملک پاکستان سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آلریڈی بلوچستان میں جے ایم بلوچ صاحب کا تعلق بلوچستان سے, میرے تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو بلوچستان میں آلریڈی جو کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور وہ جو سڑکیں ہیں جہاں سے ایران مال جانا تھا, ویسے اسمگلنگ کے ذریعے تو پہلے بھی آتا تھا, سریا بھی وہاں سے آتا تھا, باقی ساری اب لیگلی آنا شروع ہو گیا. لیکن اب جو ہے باقاعدہ سرکاری طور پہ لائنیں جو نا وہ کہی گئی ہے کہ ایران سے کون کون سے روٹ سے کون کون سا سامان آئے گا, ہماری طرف سے کون کون سامان جائے گا. اب تو پریکٹیکلی یہ کام بھی شروع ہو گیا. تو بالکل ٹھیک. جی بلوچ صاحب, مندوخیل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, بڑا زبردست انہوں نے احاطہ کیا کہ وہ اللیگل جو معاملہ چل رہے تھے اب لیگل ہو گئے. $75 کروڑ پچھلے 2 ہفتوں میں ٹریڈ ہوئی ہے ایران کے ساتھ. آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں سارے پروگرام کو کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کیا, قوم کے لیے کوئی اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہمارے ویسٹ ساؤتھ جو بند تھا, جس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی, جس پہ تالا لگا ہوا تھا, اس کو کھول دیا گیا ہے. آپ ایک پراسپیرٹی کا روڈ دیکھیں گے. وہ آج خبر جو بتا رہے ہیں, سب سے اچھی خبر دنیا کی یہی ہے کہ کارگل سے وہاں سے لے کے جو سوس ہے چائنا جو بارڈر ہے وہاں سے لے کے گوادر سے لے کے بندر عباس تک اور بیونڈ اینڈ وائس ورسا آپ کو ایک ایسی اکنامک ایکٹیویٹی ملے گی انشاءاللہ, ایسی پراسپیرٹی ملے گی کہ سب سے بڑا ریوارڈ ہمارا اس پوری تکلیف کا یہی ہوگا کہ ہمارے لیے پراسپیرٹی کے دروازے کھل جائیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ جی. جی بلوچ صاحب, قادر مندوخیل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, تمام دوستوں کا بہت شکریہ. عارف چوش صاحب آپ کا خاص کر, آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.